Ladies and gentlemen, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। यूएस हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ में हम पहुँचे थे वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की तरफ। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का ये मतलब है कि जो ओरिजिनल 13 कॉलोनीज़ थी वो 13 स्टेट्स कहलाई। तो 13 से लेकर मौजूदा 50 स्टेट्स तक का सफ़र जो है वो कैसे तय हुआ, उसकी क्या कॉजेज़ थी, उसके क्या इम्पैक्ट्स थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस किया और इसकी मेन कॉजेज़ जो थी 9 to 12 उनको हमने डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले हैं कि इस एक्सपेंशन के जो मेजर इम्पैक्ट्स पड़े लोगों पर और अमेरिका के इंटरनेशनल इमेज पर वो क्या थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला और मेन इम्पैक्ट है वो ये है कि अब आप एक बात समझें कि एक नई लैंड है, एक नई जगह है जहाँ पर अभी अभी सेटलमेंट स्टार्ट हुई हैं। तो वहाँ पे जो घर होंगे वो भी कच्चे पक्के होंगे, कोई प्रॉपर सैनिटेशन का सिस्टम भी नहीं होगा, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी कोई इतना अच्छा नहीं होगा, कोई इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होंगी। तो जो दूसरी तरफ के लोग थे, जो ईस्टर्न लोग थे, जैसा कि वो लोग काफ़ी अरसे से वहाँ रह रहे थे, कई सदियाँ उन्होंने उस जगह पर गुजारी थी, तो उनके घर भी पक्के और ख़ूबसूरत घर थे। वहाँ पे सैनिटेशन का भी प्रॉपर सिस्टम बिल्ड हुआ था, वहाँ पे स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे और जो हर तरह की फैसिलिटीज़ एक प्रॉपर लाइफ गुजारने के लिए चाहिए होती हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जो वेस्टर्न सिनेरियो था वो डिफरेंट था। वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं थी, ना ही हॉस्पिटल्स थे। तो ये है कि हालात काफ़ी ख़राब थे। तो जो ईस्टर्न लोग थे उन्होंने वेस्ट वालों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि मतलब किसी भी लिहाज से आप देख लें। दूसरी वजह ये है कि अब जो लोग वेस्ट में जाना चाहते थे, खुद माइग्रेट करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो वहाँ पर माइग्रेट नहीं कर सके, तो उन्होंने भी फिर जो है उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ग्रेप्स आर सोर, कि खुद नहीं जा सके तो जो वहाँ पर चले गए हैं उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो इन शॉर्ट ये कि क्रिटिसिज्म सामने आया, बड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट सामने आई और इस तरह जो है ईस्टर्न लोगों ने वेस्ट वालों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। क्योंकि आप देख लें कि लेस डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, सैनिटेशन भी प्रॉपर नहीं थी, लिमिटेड अमेनिटीज़, लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी और जो वेस्ट वाले थे वो एक मैनुअल लाइफ गुजार रहे थे कि मतलब ये कि हाथ से काम करते थे, कोई उनके पास मशीन्स नहीं थी और इस तरह वगैरह वगैरह। दूसरा वेस्टर्न लोगों का बिहेवियर ये था कि देवर अगेंस्ट प्रिटेंशियसनेस, कि जिस तरह ईस्टर्न लोग थे वो जाहिर सी बात है बिजनेसमैन थे, वो काफ़ी फाइनेंशियली इस्टेब्लिश लोग थे। तो जो वेस्ट वाले थे वो बेचारे हाथ से काम करते थे, मज़दूरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ये कि वो मेहनत पर उन्होंने ज़ोर दिया। तो एक ये बात आपने माइंड में रखनी है कि अच्छा, अगली बात है लैंड रिफॉर्म्स। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा जी, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने अब लैंड रिफॉर्म्स को ज़रूरी समझने लग गई। वो ये कि जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन का ज़माना था, उस ज़माने में जो वेस्ट की लैंड थी वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि जो लैंड परचेज़ करने की लिमिट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। यानी कि अगर किसी ने लैंड खरीदनी है वहाँ से तो वो ऐसे नहीं था कि एक प्लॉट ले ले, दो ले ले, 1 एकड़ 2 एकड़। वो ये था कि उसकी लिमिट सेट हुई थी प्रॉपर, कि मतलब जैसे कि एक मिसाल के तौर पे एक ये भी बात सामने आती है कि 640 एकड़ से कम ज़मीन कोई परचेज़ नहीं कर सकता था। तो ये है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एंटी फेडरलिस्ट हुकूमत में आए, जब जेफरसन हुकूमत में आए, तो जेफरसन तो वैसे ही उनको एक अवाम का नुमाइंदा कहा जाता था, अवाम का सदर कहा जाता था।
کیونکہ وہ خود بھی جو تھے وہ ساؤدرن کالونیز سے بلانگ کرتے تھے، اور جو ہے عام آدمی سے کافی ان کا پیار تھا اور احساس کا جذبہ رکھتے تھے. تو انہوں نے جو ہے ایک تو ویسٹرن لینڈ کی پرائس کو بہت حد تک کم کیا. دوسرا یہ کہ جو ایک پرچیزنگ لمٹ جارج واشنگٹن کے زمانے میں سیٹ ہو گئی تھی کہ لائک 640 سے کم کوئی زمین نہیں خرید سکتا، 540 سے کم کوئی زمین نہیں خرید سکتا، اتنے ایکڑ سے کم کوئی زمین نہیں خرید سکتا. تو انہوں نے یہ ہے کہ لینڈ پرچیز کی لمٹ کو بھی کافی حد تک کم کر دیا. ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ جیسا کہ یہ فیکٹ ہے کہ 1832 میں لوگ جو ہے وہ 40 ایکڑ بھی تک لینڈ بھی جو ہے اس کو پرچیز کر سکتے تھے صرف $100 کے بدلے، جو کہ اگر واشنگٹن کے دور میں دیکھا جائے تو 40 ایکڑ کی بھی جو پرائس تھی وہ بہت زیادہ تھی. اب ہم اگلا جو ہے پوائنٹ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ویسٹرن ایکسپوجر ٹو اکنامک کرائسس. اسے پینک آف 1819 بھی کہتے ہیں. ویسٹرن ایکسپوجر ٹو اکنامک کرائسس، کہ ویسٹ میں جو اکنامک کرائسس آیا تھا وہ کیوں اور کیسے آیا تھا. تو سب سے پہلے آپ نے اکنامکس کا ایک رول جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل ہم کہیں کہ ہمارے ملک میں آم بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، ہر فارمر جو ہے وہ آم پروڈیوس کر رہا ہے. تو جہاں پر پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اس چیز کی جو پرائس ہے وہ کم ہوتی ہے. صحیح ہے، کیونکہ ہر طرف سے عوام کو جو ہے وہ آم کھانے کو مل رہے ہیں، تو کمپٹیشن کیونکہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو جو اس کا ریٹ ہوگا وہ بہت کم ہوگا. بٹ آن دا ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں کہ صرف پنجاب میں آم پروڈیوس ہو رہا ہے یا KPK والے آم پروڈیوس کریں، صرف پورے ملک سے صرف ایک صوبے میں آم پروڈیوس ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کا ریٹ کافی حد تک بڑھ جائے گا. وہ بڑھ اس لیے جائے گا کیونکہ کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. اب صرف وہی لوگ اسے خرید سکیں گے جو اسے افورڈ کر سکیں گے. صحیح ہے. تو اس چیز کو اب ہم یہاں اپلائی کرتے ہیں کہ اب جیسے ویسٹرن جو لوگ تھے ان کی ایگریکلچرل بیسڈ اکانومیز تھیں، وہ ایگریکلچرل پروڈکٹس کو بیچتے تھے اور پھر جو ہے ان سے ریونیو کماتے تھے اور اپنا گھر چلاتے تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو ویسٹرن فارمرز تھے جن کے پاس اپنی زمین نہیں تھی، تو انہوں نے کسی سے ادھار لے کر فصلیں اگانا شروع کر دی یا کسی کی زمینوں پر جو ہے وہ فصلیں اگانا شروع کر دی. تو ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ جب ہمیں اس سے ریونیو آئے گا، جب ہم اس سے جو ہے پیسہ کمائیں گے تو ہم اپنا ادھار بھی پے کر دیں گے اور جس کی لینڈ پر ہم کام کر رہے ہیں اس کو بھی ہم پیمنٹ کر دیں گے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہر طرف جو ہے ایگریکلچرل کموڈیٹیز کی بھرمار ہوئی ہے، ہر کوئی جو ہے وہ پروڈکٹس پروڈیوس کیے جا رہا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ سپلائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب سپلائی بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے. تو پھر ایسے ہوا کہ جیسے ہی سپلائی بڑھتی گئی تو جو کموڈیٹیز تھی، جو ایگریکلچرل پروڈکٹس تھی، آپ کاٹن کہہ لیں، ٹبیکو کہہ لیں، فروٹس، ویجیٹیبلز، ان کی پرائسز کافی حد تک جو ہے وہ نیچے آ گئیں، وہ کم ہو گئی اور فارمرز کو کیا ہوا، بہت زیادہ لاس اٹھانا پڑا. انتہائی افسوس کے ساتھ وہ جو پور فارمرز تھے جنہوں نے لون لے کر اپنی فصلیں اگائی تھیں یا جنہوں نے کسی اور کی زمین لے کر اس پر فصلیں اگائی تھی، تو ان کو انتہائی شدید قسم کا جو ہے وہ لاس فیس کرنا پڑا. تو یہ ہوا، یہ ایک سب سے بڑا ایک بیک لیش آیا. اسے ہم پینک آف 1819 بھی کہتے ہیں، اسے 1819 کا اکنامک کرائسس بھی کہا جاتا ہے، اسے ویسٹرن اسٹیٹس کا کرائسس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ فیکٹ دیکھ لیں کہ جو ویسٹرن زمین $60 پر ایکڑ مل رہی تھی، اس کا پرائس جو ہے وہ $2 پر ایکڑ آ گیا. یعنی کہ جو $60 کی مل رہی تھی اس کی قیمت $2 پر ایکڑ آ گئی. تو
یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا اکنامک کرائسس تھا اور ان بیچاروں کے کیا حالات ہوئے ہوں گے۔ اگلا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں، انڈین ریموول ایکٹ آف 1830۔ انڈین ریموول ایکٹ 1830 میں انٹروڈیوس کرایا گیا، اور اینڈریو جیکسن، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، یہ 7th پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس تھے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈینز کہا کن کو جاتا تھا اس ٹائم پہ۔ تو جو پہلے کے جو نیٹو امریکنز تھے، جو آزادی سے بھی پہلے کے تھے، تو ان کو جو ہے انڈینز یا ریڈ انڈینز کا نام دیا جاتا تھا۔ ان کو یہ نام کیوں دیا جاتا تھا؟ اس کی جو ہسٹری ہے وہ بہت ہی پرانی ہے، کہ جو تھا کرسٹوفر کولمبس، جس نے امریکہ فتح کیا تھا، میں آپ کو فتح نہیں کیا تھا، دریافت کیا تھا، سوری، میں آپ کو شارٹ کر کے بتاتی ہوں۔ تو کرسٹوفر کولمبس جو تھا، وہ جو آپ کا موجودہ ہندوستان ہے، جو موجودہ سب کانٹیننٹ ہے، وہ بیسکلی یہاں پر آنا چاہتا تھا تاکہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکے، لیکن وہ امریکہ پہنچ گیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ ہم انڈیا پہنچے ہیں، تو وہاں پہ جو آلریڈی لوگ تھے، جو وہاں پہ آلریڈی سیٹلڈ لوگ تھے، ان کو انڈینز کا نام دیا گیا۔ تو یہ تھی سٹوری۔ تو جو آلریڈی وہاں پہ نیٹو امریکنز موجود تھے، ان کو وہاں سے نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اینڈریو جیکسن نے ایسا کیوں کیا؟ اس کو آپ ان کا ایک سیکیورٹی ایکٹ سمجھ لیں، ان کا فورن پالیسی موو سمجھ لیں۔ وہ یہ تھا کہ 1812 کی جو جنگ ہوتی ہے، اس سے پہلے جو نیٹیوز تھے، ان کو برٹش کی اور جو یوروپینز تھی ان کی کافی حد تک سپورٹ حاصل تھی۔ تو ان کو یہ سیکیورٹی تھی کہ یہ اب ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہمارے حالات ان سے اچھے ہو گئے ہیں۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم، یوروپینز کی جو سپورٹ کہہ لیں، فیور کہہ لیں، جو برٹش کی سپورٹ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کم ہو گئی۔ تو یہ خطرہ بڑھنے لگا کہ کہیں ہم کسی اور کنفلکٹ میں، کسی اور جنگ میں نہ پھنس جائیں۔ تو جو اینڈریو جیکسن تھے، انہوں نے یہ موومنٹ، اس کا آغاز کرنے کے لیے یہ انڈین ریموول ایکٹ آف 1830 جو ہے اس کو سائن کیا۔ تو جو وہاں پہ آلریڈی لوگ تھے، ان کو وہاں سے نکال کر کینسس، ایک ایریا کا نام ہے، ایک اسٹیٹ کا نام ہے، وہاں پر شفٹ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ لگ بھگ 60,000 جو نیٹیوز تھے، ان کو کینسس میں شفٹ کیا گیا۔ تو ان کو کیونکہ فورسفلی شفٹ کیا گیا، وہ لوگ جانا نہیں چاہتے تھے، اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو اس سارے ایونٹ کو ٹرائل آف ٹیئرز بھی کہا گیا، بلیڈنگ کینسس کے نام سے بھی اس ایونٹ کو یاد رکھا جاتا ہے کہ یہ ان کی فورسڈ ریلوکیشن تھی۔ اسے ٹرائل آف ٹیئرز، یعنی کہ وہ روتے دھوتے یہاں سے گئے۔ بلیڈنگ کینسس انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے، جو سولجرز ان کو نکالنے آئے تھے، ان کی بات نہیں مانی تھی، تو وہاں پہ مرڈرز بھی کیے گئے، لوگوں کو مارا پیٹا بھی گیا، تو اس لیے اسے بلیڈنگ کینسس بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بلیڈنگ کی حالت میں کینسس میں شفٹ ہوئے تھے، کینسس میں آئے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے رائز آف سٹیز۔ تو جیسا کہ انڈسٹریلائزیشن کی ہم نے بات کی، جیسا کہ بتایا کہ کاٹن گن آ گیا تھا، اسٹیم بوٹ جو ہے وہ آ گئی تھی، ریل روڈز بن گئے تھے۔ تو یہ ساری جب انوینشنز ہو رہی تھی، جب بہت ساری سائنٹیفک انوینشنز ہو رہی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ گروتھ آف ٹاؤنز اینڈ سٹیز تو ہونا ہی تھی۔ تو یہ ہے کہ ویسٹ میں نئے شہر بننا شروع ہوئے، آبادیاں بڑھیں، سیٹلمنٹس بڑھیں، وہاں پہ نئی نئی فیسلٹیز جو ہے وہ آنے لگ گئی تھیں۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے اب انڈسٹری لگ گئی ہے، تو اس کو کام کرنے کے لیے بھی تو لوگ چاہیے۔ تو یہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی تھی، سیٹلمنٹس بڑھ رہی تھی، تو ایک نیا پرابلم جو ہے اربنائزیشن کا، کہ اب اس چیز کو ہم کیسے ہینڈل کریں، وہ شروع ہو گیا۔ اچھا جی، رائز آف سٹیز کے بعد جو نیکسٹ مین پوائنٹ ہے وہ ہے اوپننگ آف فار ویسٹ۔ فار ویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو دور دراز ویسٹرن ٹیریٹری تھی، وہ بھی آباد ہونا شروع ہو گئی، وہاں پر بھی سٹیز جو ہے وہ بننے لگے، وہاں پر بھی انڈسٹری لگ گئی۔ تو یہ ہے کہ وہاں کی پاپولیشن بھی بڑھ گئی۔ تو اس کے علاوہ
جو یہ فار ویسٹرن اسٹیٹس ہیں جیسے کہ ٹیکساس، نیو میکسیکو، کیلیفورنیا، اوریگون، تو یہ بھی جو ہے یہ ملک کا حصہ بنی اور یہ بھی جو ہے وہ اسٹیٹس بنی۔ تو اگلا ایک نیگیٹو امپیکٹ آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ اس ٹائم وارز ہو رہی تھیں، ہر ملک جو کہ کولونیلزم کا شکار تھا وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنی انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے وار میں تھا۔ تو 1821 میں بھی ایک وار ہوئی، 1821 میں وار ہوتی ہے اسپین میں، تو میکسیکو نے آزادی حاصل کی اور وہ بھی جو ہے وہ امریکہ کا حصہ بن گیا، انہوں نے بھی امریکہ کے ساتھ جو ہے الحاق کر لیا۔ 1836 میں جو ہے وہ ٹیکساس کی آبادی بھی بڑھ گئی۔ تو ایسے جو ہے اسٹیٹس پر اسٹیٹس جو ہے وہ یونین میں ایڈ ہو رہی تھیں اور یو ایس اے کا حصہ بن رہی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک۔ اس میں ایک اور اہم پوائنٹ آپ ایڈ کر لیں کہ رائز آف گولڈ مائننگ اینڈ مائننگ اپرچونیٹیز۔ تو یہ ہوتا ہے کہ 1848 میں کیلیفورنیا سے گولڈ ڈسکور ہوتا ہے، گولڈ ملتا ہے، تو یہ ہے کہ پھر باقی اسٹیٹس میں بھی مائننگ شروع ہو گئی، کیلیفورنیا میں بھی مائننگ شروع ہو گئی تو گولڈ کی تلاش میں۔ تو آپ نے یہ فیکٹ لکھنا ہے کہ 1848 میں کیلیفورنیا کی آبادی جسٹ 400 تھی، لیکن 1850 میں لائک آفٹر 2 ایئرس 44,000 تک پہنچ گئی، اتنی زیادہ آبادی بڑھ گئی، لوگوں نے کیلیفورنیا میں جو ہے وہ سیٹلمنٹ سٹارٹ کر دی۔ اور اس کے علاوہ مائننگ کا جو ہے ٹرینڈ وہ بھی بڑھا۔ اس کے بعد جب امریکہ سے آئرن ڈسکور ہوا، جب آئرن ملتا ہے تو اس کے بعد جو ہے 18 سینچری میں یونائٹڈ اسٹیٹس سب سے بڑا آئرن کا ایکسپورٹر بن جاتا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔